आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपके होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। मेरी कोशिश ये होती है कि जो सोसाइटी के अंदर हमें डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रहे हैं जो वाक़यात, उनका ज़िक्र किया जाए, क्योंकि डेली हम ख़बरें देखते रहते हैं और तकरीबन हमारा काम एज ए जर्नलिस्ट तो 24 घंटे ख़बरों में रहना है। लेकिन आज मेरी नज़र से ख़बर गुज़री और जिसको पढ़ के मुझे इंतहाई अफसोस हुआ और मैं काफ़ी रंजीदा भी हुई। और वो ख़बर ये थी कि एक मकरूज़ बाप ने 3 बच्चों समेत ख़ुद को आग लगा दी। बाप का इंतकाल हो गया और ये तीनों बच्चे भी हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, झुलस कर बुरे तरीके से ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं शेयर करूँगी और मज़ीद वाक़यात भी शेयर करूँगी। ये कुछ अरसा पहले, ये शायद तकरीबन 1 महीने की बात है कि शाह फैसल कॉलोनी में फलकनाज अपार्टमेंट में भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ था कि एक बाप ने अपने बच्चों के गले काट दिए थे, बीवी के भी, और उसके बाद खुद जो है वो फंदा लगा के ख़ुदकुशी कर ली थी। जहाँ ये सारे वाक़यात हैं वहाँ ये चीज़ भी है कि बच्चों के साथ जो है वो जिनसी हरासगी और जिनसी जराइम भी होते हैं और वो वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम यही गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, समाजी रहनुमा है, लॉयर हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगी प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा सईद, चेयरपर्सन है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की, और मुझे ज्वाइन करेंगे मुफ्ती मोहम्मद तारिक साहब, जामिया मस्जिद अली मुर्तज़ा के नाज़िम में। मैं चाहूँगी सबसे पहले जो है राना आसिफ हबीब साहब से कि उनसे मैं ये सवाल करूँ कि आपने ये वाक़यात देखे मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा हमें एक पूरी फैमिली नज़र आती है जिसमें एक मेन कैरेक्टर बाप का होता है और वो अपने बच्चों के या तो गले काट देता है या खाने में जहर दे देता है। और ये जो आज का वाक़या तो इंतहाई अफसोसनाक है कि मिट्टी का तेल डाल के अपने ही बच्चों को आग लगा देना, फिर ख़ुद को आग लगा देना। क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों पे मोटिवेट कर रहे हैं? सबके जो ख़बर के एंड में आता है वो तो यही आता है कि बाप जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार था, बेरोज़गार था, कर्जा लिया हुआ था, मकरूज़ था। लेकिन ये वाक़यात हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये वो हालात हैं जो पाकिस्तान में एक 30% महंगाई के साथ जो कंट्री सामने आया है दुनिया के ख़ित्ते में, वो शायद पाकिस्तान या चंद ममालिक ही हों जहाँ पे इथियोपिया या युगांडा जहाँ पे इतनी महंगाई और मौजूद हो। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड है वो ज़्यादातर, आप देखें हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे जो आया उसमें 90% हाई सर्वे के मुताबिक मेल हैं। घर के सरबराह जो हैं उनके ऊपर ही कमाने का भी बोझ है, बच्चों की नशोनुमा का भी, बच्चों की, और सबसे बड़ा जो 3 चीज़ों का बोझ आजकल लोगों पर पड़ा है वो एक इलेक्ट्रिसिटी के बिल, और दूसरा जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, और तीसरा जो ये हमारी जो सुई गैस के इश्यूज़ हैं। ये तीनों बर्डन इकट्ठे होकर जब लोगों पर आ गए और ये लोगों को अदा करना मुश्किल हो गया अपने बच्चों की, ख़ास तौर पे जो ग्रॉसरी आइटम है जिसमें एसेंशियल जिन्हें हम कहते हैं, प्राइमरी नीड सेटिस्फाई करने के लिए उनकी फूड है, क्लोथिंग है, हाँ, नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी कर पा रहे, तो फिर एजुकेशन और वो चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो ये इसकी वजह से आप देखें कि वो जो एक हालात से फ़रार होने का एक तरीका है, वो इमाइल डरखाइम ने आज से कई दहाइयों पहले उसने कहा था कि ये इंसान अपने आप को फिर ख़त्म करके समझता है शायद मसलों का हल हो जाता है, लेकिन शायद ये मसाइल का हल नहीं है, ये बल्कि मज़ीद मसाइल छोड़ जाता है। और बर्न वार्ड में आपने देखा है जो बॉडीज़ आती हैं, जो इंजर्ड लोग आते हैं, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो ये बच्चों की जो आज आपने वाक़या बताया, दिल दिला देने वाला वाक़या, और हमारे पॉलिसी मेकर को नई हुकूमत जो मुंतखब हुई है, सूबाई हो या कौमी, उनको इस चीज़ का इदराक करना चाहिए कि अब इसका कोई ना कोई हल तलाश करना चाहिए कि अब ये जो जिसे हम कहते हैं इज्तिमाई ख़ुदकुशियों का रुझान जो है ये बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए कोई ना कोई नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो फादर फिगर है, ये अगर बच्चों को मार के खुदकुशी कर लेती है तो बच्चे तो कत्ल हुए ना, वो तो इज्तिमाई खुदकुशी में तो नहीं आएंगे ना। नहीं, देखा जाए तो देखें वो तो मर्डर में ही आता है और वो कत्ल में ही आता है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ एक कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एरा है जिसके अंदर क्रिमिनल जैसे सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है, ज़ाब्ता फ़ौज जो हमारा फ़ौजदारी निज़ाम है। अब उसके अंदर तो जो बंदा की डेथ हो जाती है तो उसकी तो फाइल ही क्लोज़ हो जाती है ना, और उसकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ है वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो उस लिहाज से तो हमें देखना पड़ेगा कि निगलेक्ट के ऊपर हम कोई ना कोई कानून साजी करें
کہ اور دوسری بات جو UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ ہم نے سائن کیا ہوا ہے اس کا ایک آپشنل پروٹوکول بھی ہے جس میں چلڈرن کمپلین والا پاکستان نے ابھی تک سائن نہیں کیا. پاکستان نے چائلڈ فوٹوگرافی والا سائن کر دیا ہے اور پاکستان نے جو وہ ہے بچوں کے جو سیل آف چلڈرن ہے کانفلکٹ کے اندر استعمال کرنا ہے تصادم کے اندر وہ سائن کر دیا ہے اور ریٹیفائی بھی کر دیا. لیکن یہ چلڈرن کمپلین والے نے کیا کہ بچے اگر ماں باپ ہی بچوں سے بھیک منگوا رہے ہیں, ماں باپ ہی بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں, تو بچے ماں باپ کے خلاف چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی یا چائلڈ پروٹیکشن ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنی کمپلین درج کرا سکیں. یہ ابھی تک پاکستان نے سائن نہیں کیا. ٹھیک ہے, مجھے جوائن کیا ہے مفتی محمد طارق نے. میں چاہوں گی کہ ایک اسلامک پرسپیکٹو ہم ان سے بھی لے لیں. مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے شاید انٹروڈکشن سنا ہو کہ بچوں کو بہت برے طریقے سے جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے, خود ان کے باپ جو ہیں وہ اگر پریشانی کا شکار ہیں, ان کے اگر معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو 3 4 5 6 بچے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں, اس کے بعد وہ خود بھی جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اس طریقے کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ اگر سوسائٹی میں اگر یہ چیز پرویل ہو رہی ہے اور لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں اس متعلق؟ جی بالکل, میں اس کے متعلق مختصر سی بات یہ عرض کروں کہ جو لوگ ایسا فیل کر رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ اس طرح اپنے بچوں کو مارنے سے قتل کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم تکلیفوں سے بچ جائیں گے اور یہاں کے جو معاشی تنگی ہے, بے روزگاری ہے, فقر و فاقہ ہے, اس سے نجات مل جائے گی. تو اتنی یہاں تک تو سوچ کام کر رہی ہے, لیکن جب ایک مسلمان ہے مرنے کے بعد حساب کتاب, دوبارہ زندہ ہونا, آخرت, حشر نشر, اس پر ہمارا ایمان ہے, تو یہ نہیں سوچ رہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا حساب دینا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. اور کیا وہاں بچ جائیں گے یہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں کہ جی ہم تنگ آ گئے تھے, ہمارے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا, قرضے بڑھ گئے تھے, فقر و فاقہ بہت ہو گیا تھا, اس لیے ہم نے ان کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے اور یہ سوچ لیا کہ بس دنیا کے تکلیفوں سے, غموں سے نجات مل گئی, مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, مسلمان کیسے یہ سوچ رہا ہے؟ مسلمان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. حقیقی زندگی تو وہاں کی ہے اور وہاں پہ حساب کتاب دینا ہے, اللہ کو ایک بات کا حساب دینا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو پھنس جائیں گے. اور خودکشی کرنے کے اوپر تو بڑی سخت وعید حدیث کے اندر آئی ہیں اور بچوں کو قتل کرنے کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں. تو اس لیے اس کا جو حساب دینا اور اس کے اوپر سزائیں بھگتنا وہ دنیا کی تکلیفوں سے زیادہ سخت ہوگا اور وہ بھگتنا بہت مشکل ہو جائے گا. دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں لاکھ درجے کم ہیں. اچھا مفتی صاحب, میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کچھ ایسا پیغام بھی دیں کیونکہ ابھی رمضان ٹرانسمیشنز شروع ہو جائیں گی. مفتی بہت سارے جو ہمارے عالم دین ہیں, مفتی کرام ہیں, وہ ٹرانسمیشنز میں بیٹھے ہوں گے. وہ اس طرح کے سوشل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتے کہ اگر کسی کے معاشی حالات خراب ہیں یا وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بچوں کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر رہا ہے, یا وہ بچے جن کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد ہو رہا ہے یا جنسی جرائم ہو رہے ہیں, تو ان چیزوں پر بھی بات ہونی چاہیے. تو اگر جب بات ہوگی تو کیا لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ نے جیسے بولا کہ خودکشی تو حرام ہے اور بچوں کو قتل کرنا تو وہ قتل کے بھی اس کے جواب دہ ہوں گے, کیا طریقہ ہے کہ وہ خودکشی اور اس طرح بچوں کو مارنے سے لوگ ایوائڈ کریں؟ کوئی ڈیٹرنس ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی, پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے اس طرح کے واقعات کی, اور اتنے دل دہلانے والا واقعہ ہے کہ آج جو ہے وہ ایک باپ نے اپنے 5 اور 4 سالہ جو ہے وہ 2 بیٹیاں اور ایک 3 سالہ بیٹے پہ جو ہے وہ پیٹرول ڈال کے جو ہے نا آگ لگا دی, مٹی کا تیل ڈال کے, اور وہ تینوں بچے ابھی تڑپ رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر. تو نہ آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس کیسے دیں کہ یہ نہ کریں خدا کے واسطے. جی بالکل, اس کے اندر جو ہے نا ایک ذمہ داری علماء کی بھی ہے جن کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے ایک محراب اور ممبر کا, کہ وہ اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, علم دیا ہے اور وہ اس سے رہنمائی کر سکتے ہیں. اور دوسری ذمہ داری, جو بھی آدمی معاشی طور سے پریشان ہے, اس کے پڑوسی, اس کے قریبی رشتے دار, اس کے دوست, آج ہمارے ہاں مسئلہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے منہ پھینک لیتے ہیں. بالکل.
اور کوئی پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اگر آدمی میٹھا کھلا نہیں سکتا, میٹھا بول سکتا نہیں. اور حقوق العباد بھی تو ہے نا, آپ کو یہ کہا گیا ہوا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں. وہ سب حقوق العباد بھول جاتے ہیں تنگی کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں, اور سب بھول جاتے ہیں. اور کوئی دے نہیں سکتا, میٹھی بات تو کر لے, تسلی تو دے دے, 2 میٹھے بول دے, اس کو سمجھائے, اس کو تسلی دے. اور اگر کسی غریب کے کسی کے کام آ گئے اور اس کی کچھ مدد کر دی تو انشاءاللہ اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی, اللہ بہت دے گا. تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بے حسی ہے. بے حسی, ہاں جی. اچھا مفتی صاحب, میں ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آپ نے کم وقت ہمیں دینا ہے تو میں چاہ رہی تھی آپ سے زیادہ بات کر لوں. ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ بچے جن کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے, اور ان جنسی زیادتی میں یا تو گھر کے جو ہے وہ دوسرے افراد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں گھروں میں, ٹھیک ہے, اور یا تو ایسے ہوتے ہیں جیسے باپ کا دوست ہو گیا یا رشتہ دار ہو گئے دور کے, اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جہاں کم عمر لڑکے اس سے بھی کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا اسلام میں کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کے جرائم ہوں تو اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے, اس کی سزا تو بہت سخت ہے. کسی بچے کے ساتھ ایک تو ایسا غلط فعل کرنا, بدفعلی کرنا, اس کی سزاؤں کے بارے میں حدیث میں بہت سخت الفاظ آئے ہیں. کئی حدیثوں میں آیا کہ اس کو قتل کر دو, کسی میں آیا اس کو پہاڑ سے گرا دو, کسی میں کچھ آیا, کسی میں کچھ آیا. برداشت ہے, اور نہ اس کو عقل بھی تسلیم نہیں, معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اس کی وجہ جو ہے میں آپ سے عرض کروں. جی جی. وجہ اسلام نے جو حلال و حرام کی حدود متعین کی ہیں, اس چیز کو حلال کر دیا, اس کو حرام کر دیا, اس کو جائز کر دیا, اس کو ناجائز کر دیا. ان حدود کے اوپر پابند رہنا اور اس پہ چلنا بہت ضروری ہے. جب ان حدود سے تجاوز ہوگا, آدمی جائز سے ناجائز کی طرف جائے گا, حلال سے حرام کی طرف جائے گا, تو پھر بگاڑ جو ایسا پیدا ہو رہا ہے نا بچوں کی صورت میں اور دوسری صورتوں میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہ بہت بڑھے گا. اسلام کی بنائی ہوئی حدود کے دین فطرت ہے, فطرت کے مطابق یہ دین ہے. اس لیے اس کی حدود پر عمل کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حلال و حرام کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, اس میں بہت بڑا دخل, میں ایک بات عرض کروں آپ سے مختصر بھی, کہ اس میں بڑا دخل ہماری الیکٹرانک میڈیا کا, نیٹ کا, اور یوٹیوب اور فیس بک, ان چیزوں کے اوپر فحاشی اور عریانی کے مناظر اور چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, نیٹ ہے, وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, جذبات بھڑکتے ہیں. جب بھڑکتے ہیں تو پھر انسان حدود سے باہر نکلتا ہے, قابو سے باہر ہوتا ہے, غلط راستہ. جب حکومتیں ایسی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہیں نیٹ پر جو لسانیت کو پھیلا رہے ہیں, نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں, مسلکی, مذہبی یا قومیت کے, تو ایسی چیزوں کو بھی کنٹرول کریں جو شہوانیت کو اور جذبات کو بھڑکا رہے ہیں. ان کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اس سے بھی روکنا ضروری ہے. ان چیزوں کو سمجھنا اور روکنا بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہوگا تو انسان جو کچھ کرے وہ کم ہے, وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ڈر و خوف پیدا کرنے کے لیے دین سے تعلق پیدا کرنا, دین سے جڑنا, اللہ کے احکامات کی, نماز روزے کی پابندی کرنا, یہ بہت ضروری ہے. جی, بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر نائمہ سعید نے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. جی, آپ سن رہی تھیں ابھی مفتی محمد طارق بھی بتا رہے تھے, میں نے ان سے دونوں سوال پوچھے کہ خود جو ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا نمبر ہے اس میں جو فیملیز ہے, اس میں میل فگر جو فادری فگر ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرتی ہے, اپنے بیوی کو قتل کرتی ہے, اور خود بھی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے. اس کی تو کچھ بیسک فیکٹرز پہ پہلے تو میم اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا وجوہات کیا ہیں اس کی. جی دیکھیں, یہ جو واقعہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اس کا جو آج رپورٹ ہوا ہے, اب دیکھیں یہ جس شخص نے اپنے بچوں کو آگ لگائی ہے, آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو بات ابھی میرے خیال میں اتنی نہیں ہو سکی کہ اس کی کیا مینٹل اسٹیٹس اس کا کیا تھا. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ شخص, یقیناً اس کے عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ نارمل تھا. مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے, کیا آپ کے یا میرے یا کسی اور کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں؟ کیا غربت اور معاشی تنگی جو ہے وہ صرف وہی شخص فیس کر رہا ہے, اس کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے. لیکن خودکشی جیسا عمل جو ہے, انتہائی عمل جو ہے, اور وہ بھی بچوں کو بہت ہی مطلب دردناک طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں. یقیناً اس شخص کی مینٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ مطلب مکمل طور
طور پہ درست نہیں ہے, مکمل طور پہ درست نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب آپ اس کی اس کیس میں آپ دیکھیں, یقیناً اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیکنگ نظر آئے گی کہ اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں تھی. اس کے علاوہ مسائل کا حل جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ اسی طرح سے ایک جان چھڑانا, اگر اس کی مینٹل ہیلتھ کسی طور پر ٹھیک بھی ہوتی ہے, میں تو اس کو مکمل طور پہ نہیں مانتی کہ وہ ٹھیک ہوگا, لیکن اگر فرض کریں وہ مکمل نارمل بھی تھا تو اس کے پاس جو اس کو پرابلم فیس کر رہا تھا وہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بچوں کو سمجھ رہا تھا, معصوم بچوں کو, اور انہی کو جو ہے مسائل کا سبب سمجھتے ہوئے اس نے اتنا دردناک طریقہ اختیار کیا کہ اس کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر وائلنس بھی تھا, اس کے اندر تشدد کا عنصر بھی تھا, وہ جو ہے وہ اپنی فیلئر سے, ناکامی سے جو ہے وہ بہت زیادہ دل برداشتہ اور مایوس تھا, اور اس کے پاس جو ہے یہی طریقہ رہ گیا تھا. اور وہ ایک ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں, جو بھی وہ فیل کر رہا تھا, اس کے پاس جو ہے وہ ان سے اتنی اس کو مطلب یعنی تکلیف تھی کہ اس نے اتنا دردناک طریقہ اختیار کیا. اچھا میں ایک اور بھی واقعہ ایڈ کروں گی. ابھی کچھ 1 مہینہ قبل میرے خیال سے تقریباً اتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے کہ ایک اور واقعہ تھا کہ فلیٹ کے اندر جو ہے وہ پھندا لگی ہوئی لاش ملی باپ کی, اور اس نے اپنے بچوں کو جو ہے ذبح کیا ہوا تھا اور اپنی بیوی کو بھی. یعنی ایک بندہ, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے, لیکن اس کا اتنا دماغ ہے کہ وہ تکلیفوں سے بچنے کے لیے اپنے ہی بچوں کا گلا کاٹ رہا ہے, جو کہ ایک قتل ہے, اور قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں. اور اپنے ہی سگے بچوں کو, 3 بچوں کو آپ گلا کاٹیں, اپنی بیوی کا گلا کاٹیں, اس کے بعد آپ خودکشی یہ کر لیں کہ جی میرے معاشی حالات اچھے نہیں تھے, میں کما نہیں پا رہا تھا. تو یہ کوئی لاجک یا ریزننگ تو نہیں ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں, مختلف شخصیات ہیں, میں پھر سائیکالوجی کی طرف جاؤں گی. مختلف شخصیات ہیں, مختلف قسم کے ایموشنز ہیں, اور وہ کتنا پریشر بیئر کر سکتے ہیں, اور کہاں پر آ کر وہ ان کا جسے کہتے ہیں ضبط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ ہر فرد کا دوسرے فرد سے مختلف ہے. یقینی طور پر میرے اور آپ کے درمیان بھی جو ہے وہ بیہیویئر میں یا ری ایکشن دینے میں فرق ہوگا. اب وہ شخص کس قسم کی تھی, وہ پریشر کو برداشت نہیں کر سکا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے جو ہے اس کو یہی راستہ ملا. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ معاشرے میں نا امیدی, اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کی بات بھی کرتے ہیں, ہم امید کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن کیا اتنے نا امید ہو چکے ہیں کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں نا امیدی کی بھی آخری حد ہے کہ اب اپنی جان بھی لے لیں, اور اپنی جان لینے سے پہلے اپنے پیاروں کو ٹھکانے لگائیں کہ ہمارے بعد جو ہے وہ کسی مسئلے کا شکار نہ ہو, کیونکہ اس کو مستقبل سے بالکل بھی امید نہیں تھی. یہاں پہ میں معاشرے کی بھی بات کروں گی کہ معاشرے میں نا امیدی اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ فیلئر جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ بڑا خطرے کا الارم ہے کہ اگر معاشرے جو ہیں اور معاشرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے مایوس ہو جائیں تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رانا آصف صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے, رانا آصف حبیب صاحب, اور ان سے بھی میں سوال کرنا چاہوں گی. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ابھی جیسے میم نائمہ بھی یہ بات کر رہی تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ اوور آل اس میں نا امیدی اور مایوسی ہو گئی ہے, تو اس کو صحیح کرنے کے لیے یا اس کی اویئرنیس کے لیے ہم کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو سب سے بڑی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کسی بھی ملک میں وہ اسٹیٹ, ریاست اور حکومت ہوتی ہے. اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, اور وہ اگر چاہے تو سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے اور اکیڈمیا کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی ایسا ریہیبلیٹیشن پروگرام بنا سکتی ہے جس میں کوئی کاؤنسلنگ سینٹر, فیملی یو ایس اے میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہوتے ہیں, اور کنٹریز میں ہوتے ہیں, مگر پاکستان میں ریاست کے لیول پہ نہ تو کوئی ریہیب سینٹر ہے اور نہ ہی کوئی فیملی کاؤنسلنگ کا نظام موجود ہے. شاید وہ اس مینٹل ہیلتھ کو اس قدر اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ اہمیت دیگر ممالک میں دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں اس کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا, اور جو بھی حکومت یہ ہے یہ اس کو کوئی چارٹر آف جو ہے اکانومی کرنا ہوگا, تاکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے, انفلیشن کو, مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے, اور خاص طور پہ جو بجلی ترسیل کرنے والی کمپنیاں آج کل لوگوں کو ذہنی اذیت دے رہی ہیں. روزانہ ہمارے پاس کورٹ میں کیس آتے ہیں کہ پولیس لے کے لوگوں کو بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے بجلی کے بل کی ریکوری کے لیے. تو لوگ کتنے پریشان ہیں اس کا اندازہ شاید ہمیں یہاں پہ نہ ہو. اگر گراؤنڈ ریئلٹیز میں ہم جا کے دیکھیں تو لوگ بہت ہی ذرا ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں, خاص طور پر رمضان سے پہلے جو لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے تہوار جو ہیں وہ بہت سارے تہوار جو ہیں وہ اب وہ کمپٹیشن کے اوپر آ گئے ہیں کہ فلاں کے بچے نے کیا کپڑے لیے ہیں, عید پہ ہم نے بھی وہی کپڑے لینے ہیں, فلاں نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے. آپ کو 15% سے 20% آپ کو پاپولیشن جو ہے وہ
یہ بڑے بڑے سٹورز پہ نظر آتی ہوگی رمضان شاپنگ کرتی ہوئی، لیکن باقی جو 85% پاکستانی عوام ہیں، جو 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، وہ تو ان کی محرومیاں، مایوسیاں، اور ہر ایک کا ٹالرنس لیول کو، برداشت لیول ایک برابر نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو برداشت کر جائیں اور صبر کر جائیں اور سارا دن بھوکے رہ کے اور اپنی تمام جو جمع پونجی ہے وہ بجلی کے بلوں میں دے دیں. تو ہر ایک کا، اس میں سے آپ دیکھیں کروڑوں میں سے کچھ چند لوگ اس طرح کی جو ہے حرکت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ٹالرنس لیول عام لوگوں سے بہت ہی مختلف ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی ہمارے جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت کو بیٹھنا پڑے گا. اور ہمیں تو افسوس ہوتا ہے فلاحی تنظیموں کے جو سربراہ ہیں وہ بھی عوام کو نہیں ملتے. ایک فلاحی تنظیم مشہور ہو جاتی ہے. میرا ایگزیکٹلی آپ سے بھی سوال تھا. اور کہ لوگوں کو ملنے سے نا کیتھارسس کرنے سے آدھا غم تو لوگوں کو اپنا غم سنانے سے کم ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان فلاحی تنظیموں کے دفاتر میں راتوں کو جب کام کرتا ہوں اسٹریٹ چلن پہ، تو میں نے ہزاروں لوگوں بیچارے ملنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ صرف یہ فلاحی تنظیم کا سربراہ جو مشہور آدمی ہے یہ ہمیں مل لے. بس ان کو امید ہوتی ہے ملے گا تو کام ہو جائے گا، مگر ان کے نیچے جو چمچے اور ان کے جو نیچے وہ ایک فوج ظفر موج جو انہوں نے پالی ہوئی ہے وہ عوام کو ملنے ہی نہیں دیتے. اور اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ لوگوں میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کا یہ ریئیکشن آپ کو یہ ٹپ آف آئس برگ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انتشار کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا غصہ وہاں نکالتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو سرکاری چیزیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ٹپ آف آئس برگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکمران الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو تھوڑا سا نیچے اتر کے گراس روٹ لیول پہ، میں نے حکومت پنجاب کا دیکھا ہے کہ وہ میرے غالباً جو ہیں 25 لاکھ بیگز جو ہیں راشنز کے، اور یہ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں جس میں جوتیاں، کپڑے وغیرہ سب چیزیں ہیں نگہبان کے نام سے. تو باقی تینوں صوبوں سے کوئی ایسی مجھے خبر ابھی نظر نہیں آئی. تو میں یہ آنا چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لیکن ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو راشن لینے نہیں جاتے. لیکن ڈیٹا ہمارے پاس BISP کا موجود ہے، ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا موجود ہے، نادرا کے پاس ڈیٹا موجود ہے، پچھلے سال جو ہم نے فلڈ کی ایکسرسائز کی ہے اس کا ڈیٹا موجود ہے. نیت ہو نا تو چیزیں ساری ہو جاتی ہیں. ڈیٹا بھی موجود ہے. ان لوگوں کو جو لوگ کم آمدنی والے لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو ان کے گھروں میں، جب آپ کی آن لائن شاپنگ گھروں تک پہنچ سکتی ہے، آپ کو ایک ٹی شرٹ منگاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ اگر یہ نیک نیتی سے کام کرنا چاہیں، اربوں روپے کی فنڈنگ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کے پاس موجود ہے، اداروں کے پاس موجود ہے. وہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو اپنی گاڑیوں اور اپنے فیول اور اپنے دفاتر کے فرنیچر کی کاسٹ پہ تھوڑا کٹ لگائیں اور لوگوں تک چیزیں پہنچائیں. تو کوئی مشکل نہیں. پاکستان میں بیسٹ آف دا بیسٹ کوریئر کمپنی موجود ہیں جو پاسپورٹ تک لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہی ہیں. تو یہ پہنچانا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس طرح لائنوں میں لگا کے لوگوں کو میڈیا ٹرائل کر کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے بانٹنا، یہ غلط ہے. لوگوں کی تذلیل کرنا غلط ہے. لیکن ڈیٹا تو میں دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیٹا تو ہمارے پاس، جو یہ نگہبان پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا، یہ نگہبان وہی ڈیٹا BISP کا ڈیٹا، انہی کارڈ ہولڈر کے گھر پہ چیزیں پہنچ جائیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر نائمہ، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے ابھی رانا آصف صاحب نے بھی بات کی کہ ہم کچھ اس طرح کر سکتے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو، ان کا جو ہے ان کا نام بھی نہیں آئے، وہ میڈیا پہ نظر بھی نہیں آئے، اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے. تو کیا یہ ایک اچھا قدم ہوگا؟ اور اس کے ساتھ میرا ایک اور کنیکٹنگ کوسچن یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی فلاحی اداروں کی بات کی، بڑے بڑے فلاحی ادارے ہیں ہمارے پاس جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریکگنائز ہوتے ہیں کہ جی بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک چیز شروع کی ہوئی ہے کہ جی وہ فری دسترخوان لگاتے ہیں، لیکن اس دسترخوان میں موجود جو لوگ ہیں وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر بعد پھر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ سے کہیں گے پھر کھانا دلا دو. تو ہمارے ملک میں یہ کس طریقے سے ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ کون سفید پوش لوگ ہیں اور ان کی ہیلپ کس طریقے سے کی جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے منیبہ آپ کا. یہ جو رانا آصف آپ نے بات کی بہت درست ہے، کیونکہ وہ ایک سوشولوجسٹ ہیں اور ایک سوشولوجسٹ ہی اس مسئلے کی ڈیپتھ تک جا سکتا ہے. کہ دیکھیں یہ دسترخوان، پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گی کہ یہ بالکل ان ایتھیکل بھی میں سمجھتی ہوں اور نان ٹیکنیکل بھی ہے کہ آپ جو ہے چوراہوں پہ دسترخوان لگائیں اور وہاں پر آپ مرغن کھانے کھلائیں. بھوک جو ہے نا وہ سادہ کھانے سے بھی مٹ سکتی ہے. جن کو سادہ کھانا نہ، ایک دن آپ مرغن کھانے کھلا دیں اور اس کے بعد اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، اس کی تو عادت آپ بگاڑ رہے ہیں نا. اس کے علاوہ آپ نکمے اور جسے کہہ سکتے ہیں بیگرز پیدا کر رہے ہیں. اس کے بجائے ان کو ان کی بے کسی کا احساس لانے کے بجائے یا ان کو مختخور بنانے کے بجائے آپ ان کو روزگار فراہم کریں. اس
کے علاوہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سندھ میں ہے, نگہبان پروگرام کی رانا صاحب نے بات کی, پنجاب میں یہ بڑے اچھے پروگرام ہیں, لیکن ان کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر سوشل سیکیورٹی پروگرام کی ضرورت ہے. میں نے ہر ٹاک پہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کو ایک سوشل سیکیورٹی پروگرام کی ضرورت ہے جہاں پر سفید پوش لوگ, جہاں پہ مڈل کلاس, کیونکہ مڈل کلاس میں ہماری اچھی حالات میں نہیں ہے اس وقت, ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہیں, بہت زیادہ یوٹیلیٹی بلز ہیں اور ہم برداشت اس کو نہیں کر پا رہے. تو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے. ہمارے پاس ورلڈ کلاس جو ہے وہ اکانومسٹ موجود ہیں اور ہمارے پاس باہر کے ایگزامپلس ہیں, اور یہ ایک سوشل سیکیورٹی پروگرام جو ہے وہ متعارف کرایا جائے جہاں پر جو ہے باعزت طریقے سے ریاست جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرے. ویلفیئر کے ادارے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, این جی اوز ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑا کلیدی کردار جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سوشل سیکیورٹی پروگرام متعارف کرایا جائے. اب وقت آ گیا ہے, اس پہ دیر نہ کی جائے. ہمارے پاس جرائم کی شرح بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کنٹرول ہو سکتی ہے کہ جب باعزت روزگار ہو اور ایک پراپر سوشل سیکیورٹی پروگرام ہو. اور اسی طرح سے جو ہے یہ ویلفیئر کے اداروں کو, جو پرائیویٹ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں, وہ اپنی تشہیر کے لیے جو چوراہوں پہ, سڑکوں پر جو ہے وہ کھانوں کے طرح کے جو ہے وہ دسترخوان بچھاتے ہیں, اس پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ کام نہیں ہو, اور اس کے بجائے وہ کوئی باعزت روزگار کا, کوئی انڈسٹری کا, کسی کاٹیج انڈسٹری کا بندوبست کریں, لوگوں کو باروزگار بنائیں, اس کے بجائے کہ بیکار اور منگتا بنائیں. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, میں بھی ایگری کروں گی کہ جو فلاحی اداروں نے اس طرح کے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ شارع فیصل سے میرا گزر ہو رہا تھا, اوور ہیڈ برج کے نیچے جو ہے نا باقاعدہ بیگرز بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک سولر پلیٹ لگائی ہوئی تھی, اس کے ساتھ بیٹری بھی اپنی جھوپڑی میں لگائی ہوئی تھی. یعنی اس کو سولر یوز کرنا آتا ہے, اس کو موبائل چارج کرنا ہے اور اس نے بھیک مانگنی ہے اور سامنے دسترخوان سے 3 وقت کا کھانا کھا لینا ہے. تو اس کے لیے تو زندگی آسان ہو گئی. اب اس باپ کا کیا جس نے اپنے نفسیات میں آ کر اپنی مینٹل ہیلتھ بالکل ختم جس کی ہو گئی, اس نے اپنے 3 بچوں کو مار لیا اور پھر خودکشی کر لی. تو اتنا بڑا ڈفرینس ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ایک طرف جو ہے ہم بالکل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, ایک ہم بالکل ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی لنک ہی نہیں ہے, ہم سوسائٹی میں کوئی لیول نہیں ہے ہمارے یہاں, ہیومینٹی کا بھی لیول نہیں ہے ہمارے یہاں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے. جیسے میم نائمہ نے کہا یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ جو سارا پیسہ آپ جو 3 وقت کھانا کھلانے میں لگا رہے ہیں اور مرغ مسلم کھلا رہے ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں آپ چھوٹے چھوٹے کارخانے کھولیں, گھروں میں کام دیں, انہیں روزگار دیں, اور اس کے بعد وہ آپ پیمنٹ ان کو دیں جس سے وہ کھانا خرید سکیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کہاں تک ہم ایڈریس کر سکتے ہیں حکومتی سطح پر کہ یہ جو ویلفیئر, ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ویلفیئر کے ادارے بہت ہیں. جی, پاکستان میں جو چیریٹی ہوتی ہے 2016 میں ایک اسٹڈی ہوئی کہ 554 ارب روپے کی یہاں پہ چیریٹی ہوتی ہے. یہ بینکوں کی زکوٰۃ اور ان سب چیزوں سے الگ ہے. اچھا. لیکن چیریٹی کی ڈائریکشن پاکستان میں غلط ہے, جس کی وجہ سے کوئی چینج نہیں آ پا رہی. یہ تو جو دسترخوان وغیرہ ہیں یہ تو ایک این جی او سے ایک مرہم رکھتی ہیں وقتی طور پر, میں سمجھتا ہوں علاج دیں, یہ ایک مرہم ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ سے. لیکن جو اصل سوسائٹی چینج ہوئی, جو ہم نے اسکینڈینیوین کنٹریز کا دیکھا, ناروے کا, سویڈن کا, یا ہم نے جو ترقی یافتہ ممالک کی دیکھی, وہ ریاست کی, اسٹیٹ کی انٹرونشن سے چینج ہوئی. اور وہ وہی جس سے نائمہ نے بتایا کہ سوشل سیکورٹی پروگرام ہو, لوگ تعلیم یافتہ لوگوں کو بجائے اسٹائپنڈ ملے, نہ کہ ان پڑھ اور اس طرح کے لوگوں کو آپ اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیں جو سوسائٹی میں اور جرائم کے اندر اضافہ کر دیں. تو لوگ پڑھائی کی جانب کیوں موٹیویٹ ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار اگر کوئی ماسٹرس ہوگا یا گریجویشن ہوگا تو اس کو اسٹائپنڈ ملے گا سوشل سیکورٹی سے جب تک اس کو جاب نہیں ملتی. تو جب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ بغیر تعلیم کے ہی ہمیں سب کچھ مل جائے گا تو پھر لوگ کیوں ایجوکیشن کی طرف آئیں گے؟ موٹیو ختم ہو جائے گا لوگوں کا. اور پھر یہ جو شہروں کی حد تک آپ کو نظر آتے ہیں, یہ پاکستان کی 65% رورل پاپولیشن کو تھوڑی ریفلیکٹ کرتے ہیں. وہاں جو پرابلمز ہیں وہ تو کبھی میڈیا میں یا ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتے, اور وہاں پہ فلاحی تنظیمیں کام کرنے کو شاید وہ اس لگن سے کام بھی نہیں کرتی جس طرح شہروں کی حد تک ہمیں نظر آتا ہے. یہ سارے دسترخوان, یہ سب سہولیات, ایمبولینس سروس, یہ سب چیزیں ہمیں شہروں کی حد تک اربن پر. وہاں جو رورل پاپولیشن ہے, جس مہنگائی کی چکی میں وہ پس رہی ہے, جس طرح وہ عذاب جھیل رہے ہیں,
ان کے تو خودکشیاں بھی رپورٹ نہیں ہوتی. تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جس طرح ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے, اس نے میڈیسن کی قیمتوں سے لے کے ہر چیز کو اس نے جو ہے نگل لیا ہے. جو پاکستان میں تھوڑی بہت جو ترقی بھی ہوئی, اس کو ہماری جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے, یعنی 5واں بڑا ملک ہے, ابھی ہم 4تھا بڑا ملک بننے جا رہے ہیں, تو وہ پاپولیشن نے بھی اس کو جو ہے نا افیکٹ کیا ہے. اور یہ سڑکیں, یہ بسیں, یہ یوٹیلیٹیز, یہ گیس, ایک وقت آئے گا کہ سوئی گیس آپ کے بالکل ختم ہو جائے گی, آپ کو صرف سلنڈر میں یوز کرنی پڑے گی, جو حالات جس طرح پاکستان جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی سے, اور ہم نے کوئی آلٹرنیٹ نہیں نکالا ہوا, کوئی ہم نے متبادل پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ ہم اس کی متبادل کیا کریں گے, کیونکہ جو یہ کھانا پکانا ہے یہ تو اسینشیل میں آتا ہے نا, یہ کوئی لگژری نہیں ہے. اسی طرف ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اب ہمیں اپنے لیے کیا سا 5 ایئر پلان بنانا ہے کہ جس میں ہم ایٹ لیسٹ اتنا کر لیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, ہیلتھ ہے, جو ایجوکیشن ہے, یہ چیزیں. 3 کروڑ تو بچہ آپ کا اسکول ہی نہیں جا رہا, پہلے 2.5 کروڑ تھا, ابھی سیلاب کی وجہ سے فلڈ کے بعد 3 کروڑ ہو گیا. تو وہ جو اسکول نہیں جا رہا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں. اور پھر جو ہمارے ہمیں وومن کو ورکنگ, ہم 8 مارچ بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں, لیکن ہماری 51% پاپولیشن میں سے جو ہماری 41% پاپولیشن ہے وہ تو ورک فورس میں ہی شامل نہیں ہے. تو جب وہ معاشی سرگرمیوں میں نہیں شامل ہوگی, ہم اسی طرح ریجٹ لیں گے کہ ایک بندہ 10 بندوں کے لیے کما رہا ہے, تو اس کا پھر ذہنی دباؤ, اس کی ذہنی حالت, پھر وہاں وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس کتنا بڑھے گا, وہاں پہ گھریلو تشدد کتنا بڑھے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ایک انڈیکیٹر خراب ہونے سے باقی انڈیکیٹر جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. کیونکہ اسکول وہی ہیں, اسپتال آپ دیکھ لیں, ہم بچپن سے دیکھتے ہیں جناح سول عباسی کے علاوہ کیا ہے, جب وہ انفراسٹرکچر وہی ہے, اور پیچھے سے پاپولیشن لاسٹ 20 ایئر میں آپ کی بہت زیادہ گروتھ کر گئی ہے 2.3 یا 2.1 کے لیول کی. تو وہ اس پاپولیشن کو آپ سنبھالیں گے کہاں سے؟ وہ اسٹریٹ کرائم کریں گے, وہ پاپولیشن جو ہے آپ کی ڈرگ ایڈکشن میں لگے گی, وہ جو ہے آپ کی جو یہ جو گینگس وغیرہ میں لگیں گے, سوسائٹی کو ڈسٹرائے کریں گے, پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا, پیس ڈسٹرائے ہوگا. تو پھر اس کا تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا پڑے. اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. جو بھی حکومت آئے اس کو 5 سال چلنے دیا جائے. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, 4تھی بار حسینہ واجد صاحبہ جیت رہی ہیں, بھارت میں مودی صاحب جیت رہے ہیں, ایک ان کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. ہمارے یہاں تو ہم ہر 3-3.5 سال کے بعد جو ہے وہ میوزیکل چیئر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا, میوزیکل چیئر سے, تاکہ لوگوں کی سیاسی جو ہے اسٹیبلٹی سے لوگوں کی معاشی اسٹیبلٹی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جو ہو گیا الیکشن میں ہو گیا, ویجیٹیشن, دھرنوں ورنوں, اب توڑ پھوڑ سے نکلیں, اب اگلے الیکشن کا انتظار کریں اور اپنی سب مل کے کنٹریبیوٹ کریں. جو اسمبلی کے اندر جماعتیں ہیں وہ بھی, جو اسمبلی سے باہر جماعتیں جو نہیں آ سکی اسمبلی میں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اور لوگوں کے لیے کوئی بڑا سوشل سیکورٹی پلان بنائیں, اور اپنے اخراجات جو ہیں ایڈمنسٹریٹو وہ ریاست کو کم کرنے ہوں گے, للی کی منسٹریاں ختم کرنی ہوں گی. اگر آپ نے پروونس میں انوائرمنٹ منسٹری رکھی ہے تو آپ نے وہاں کلائمیٹ چینج رکھ لی, تو آپ اگر ڈالر کو جو ہے نا وہ بکس بولنا شروع کر دیں تو ڈالر میں اور اس میں فرق تھوڑی رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر نائمہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آصف حبیب صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک انڈیکیٹر خراب ہونے کی وجہ سے باقی سارے انڈیکیٹرز بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سوسائٹی کی ہم اوور آل اگر بات کریں تو ہم پاکستانی سوسائٹی کی, ہمارے پاس اسٹریٹ کرائم بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے, ہمارے پاس یہ جو بیگر مافیا یہ بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس جو ہے سڑکوں پر لوگ آپ کو جو نظر آئیں گے ہوم لیس پیپل یہ زیادہ ہے. پھر ہم نے فلاحی اداروں کی بات کی کہ انہوں نے ایک ٹیمپریری ایک وہ ریلیف دیا ہوا ہے, جیسے رانا آصف صاحب کہہ رہے تھے. ہمارے پاس جو ویلفیئر سسٹم ہے, ایک جو یہ فلاحی ادارے چلا رہے ہیں, اس کے اندر کہیں بھی امپلائمنٹ نہیں ہے. امپلائمنٹ کوئی بات کرتا ہے, ایک فلاحی ادارے کہہ رہے تھے جی ہم نے آئی ٹی کے کورسز کرانے شروع کر دیے ہیں, فری آئی ٹی کورس ہوگا. بھئی آپ آئی ٹی کا کورس کرنے کے بعد آپ جاب کہاں ملے گی آپ کو؟ کیا آپ نے اس جاب کے لیے انتظام کیا ہوا ہے؟ کیونکہ بندہ کر تو لے گا, کورسز تو 10,000 آپ کر لیتے. ہمارے یہاں امپلائمنٹ کا رستہ نہیں ہے. کینسر کو پائیوڈین سے روک رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پائیوڈین لگا کے بس آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اب وہ یوتھ جو پڑھ کے نکل رہی ہے کالجز سے, یونیورسٹیز سے, اور وہ یہ خبریں دیکھ رہی ہے, اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی شادی کے بعد اگر 1-2 بچے ہو جائے تو ان کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے اگر پوری نہ کر سکے تو اسے خودکشی کرنی پڑتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی مارنا پڑتا ہے. تو ہم سوسائٹی میں کیا میسج کیا دے رہے ہیں ان کو, اپنی یوتھ کو؟ یوتھ جو ہے سب سے زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ سفر کرنے والا طبقہ بن چکے ہیں ہمارے یہاں.
اگر آپ نے ایک سوال یہاں پہ کیا تھا کہ جو NGOs ہیں وہ فلاحی ادارے وہ امپلائمنٹ کی فیسلٹی نہیں دیتے، تو تھوڑی سی بات تو الگ سے ہے، لیکن وہ تو بیچارے خود اپنی امپلائمنٹ کا بندوبست کر رہے ہیں NGO بنا کر۔ اگر میں کہوں کہ جذبہ کہاں ہے، عید صاحب کے بعد جو ہے وہ جذبہ تو بہت کم نظر آتا ہے۔ کام ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بہت کام ہے، مشرومز کی طرح NGOs ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بس وہی جو بھی رانا صاحب نے بات کی کہ کینسر کا علاج پارڈیز سے کر رہے ہیں کہ وقتی ریمیڈی ہو جائے، بس اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جو ہے وہ تمام بیسک نیسیسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ روزگار اگر فراہم نہ کرے تو ان کو اسکل ضرور کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو اکنامک پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے، اس کا تمام خمیازہ جو ہے وہ ہماری عوام بھگت رہی ہے، ہمارا نوجوان بھگت رہا ہے، ہمارا یوتھ جو ہے وہ بے استمت ہو چکا ہے۔ یوتھ کے نام پہ جتنا ڈیزاسٹر اس سوسائٹی میں ہوا ہے، میرے خیال میں شاید ہی کہیں مس یوز ہوا ہو، کہ اب اس ٹرم کو بولتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ عجیب سا خوف آتا ہے کہ ہم یوتھ کو کون سا نیا ڈرامہ دکھانے جا رہے ہیں۔ بالکل ہمارے جس وقت سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگا جب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اگر میں یہ کہوں تو یہ مایوسی کی بات نہیں ہوگی، یہ حقیقت کا اظہار ہوگا۔ ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ تقریباً تباہی کے تہانے پہ نہیں بلکہ تباہی کے گڑھے میں گر چکا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ کسی قسم کا جو کہتے ہیں کوئی کسی کا والی وارث، کوئی ذمہ دار نہیں رہا ہے۔ ریاست تو کب کا ہاتھ اٹھا چکی ہے، ریاست کے تو اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ کس کے کون دے رہا ہے اس کی قیمت؟ ہم دے رہے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ الیکشن بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہوتا ہے۔ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو کیا فائدہ حاصل ہے ٹیکس پے کر کے؟ بالکل فائدہ حاصل نہیں ہے، شاید ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ ہاں، وہ شاید اسی لیے یا تو پیٹرول لگا کے اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے یا پھندا لگا کے خودکشی کر رہا ہے۔ ایک اور میں اور آپ میں چاہ رہی تھی کیونکہ پروگرام میں وقت کم ہے، ہم نے دوسرا ایک پوائنٹ ریز یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ خبریں بھی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی اور ہو رہی ہے، اور اس طرح کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے کراچی کی جگہ کا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، وہاں 12 سال کے بچے کے ساتھ 15 سال کے لڑکے جو ہے انہوں نے جنسی زیادتی کی کوشش کی۔ کین یو بلیو؟ خود وہ 15 سال کے اور 12 سال کے بچے کے ساتھ وہ کر رہے تھے، وہ فلیٹ کے اوپر لے جا کے چھت پہ انہوں نے یہ کوشش کی۔ بہرحال لڑکے نے چیخو پکار کی تو وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن اسے انہوں نے بہت مارا۔ اس کے بھائی نے جب دیکھا، وہ 10 سال کا تھا، اسے بھی مارا۔ تو پولیس کمپلین نہیں درج کر رہی تھی، نہ FIR کٹوائی ہے انہوں نے اس کے اوپر۔ تو ان واقعات پر ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ جو نفسیاتی بیماری یہ یوتھس نہیں، یہ تو بچے ہیں، ٹین ایجر، ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کے سدے باب کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس سولوشن کوئی ہے ہمارے پاس؟ میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے میم کو آواز نہیں آ رہی۔ رانا آصف صاحب آپ بتائیں اس کے متعلق۔ ہاں جی میم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی دیکھیے منیبا، وہ بچے جنہوں نے یہ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو کیا خیال ہے، کیا وہ بچے اس سے پہلے یہ عمل نہیں کر چکے ہوں گے، یا ان کے ساتھ کسی نے نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس کی انسپریشن ضرور لی ہے، یا تو ان کے ساتھ ہوا ہے یا پھر وہ پورنوگرافی تک ان کی جو ہے پہنچ ہے، بالکل پورن سائٹ تک ان کی رسائی ہے اور بآسانی رسائی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر چیک کیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایکسپیرینس تو کر چکے ہوں گے جو انہوں نے اب ایک اور بچے کے ساتھ کرنے کی انہوں نے ڈراماٹائز کیا ہے، کوئی سین کہیں کسی مووی سے یا کسی جسے کہہ سکتے ٹوٹے جو ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کر کے ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پہ ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹنگ میں بھی آتی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کسی سے کوئی بھول چوک ضرور ہوئی ہوگی۔ اور جو اس طرح کے چائلڈ ابیوز کے کیسز میں جو افینڈرز ہوتے ہیں وہ پہلے وکٹم ہوتے ہیں، پھر وہ افینڈر پہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ موسٹلی بالکل ایسے ہی ہے۔ رانا آصف صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، یہ جو بچوں کے ساتھ سیکچولی ابیوز ہو رہا ہوتا ہے، اس کی لا میں کیا اس کی سزا ہے؟ دیکھیں، لا تو جو بچوں کے لیے وہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کا موجود ہے، اس میں انہیں بچوں کو جو ہینیس کرائمز ہیں ان کی پنشمنٹ جو ہے کرمنل لائبلٹی کی عمر 12 سال سے اوپر ہے، تو آپ بتا رہی 15 سال کے اوپر والوں نے کیا تو کرمنل لائبلٹی تو ان کے اوپر آئے گی، اور جو اس کے اندر سزائیں ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی، اور 511 کا سیکشن جو لگتا ہے اٹیمپٹ جو آپ نے کیا ہو
تو اس کے تحت ان کی گرفتاری بھی اور ساری چیزیں عمل میں آئیں گی. لیکن یہ سوسائٹی کے اس پارٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ فیملی کے انسٹیٹیوشن جو ہے بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب خاص طور پہ جہاں دو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتے, اور بچے جو ہیں خاص طور پہ وہ آج کل جتنا سوشل میڈیا تک ایکسیس ہے, اور ہمارے ہاں جو سائبر کرائم کا FIA کا ادارہ ہے وہ ایک کمزور بیساکھیوں والا ایک کمزور ترین سا ادارہ مجھے نظر آتا ہے, بے بس سا ادارہ نظر آتا ہے کہ ہزاروں کمپلین ان کے پاس آتی ہیں, اس میں سے وہ ایک آدھ IO تجویز کر دیں. جتنے مہینے میں IO کی بنتا ہے وہاں پہ FIA میں سائبر کرائم سیل میں, اتنی دیر میں تو وہ کرمنل کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. اور جو ان کے لیگل سائیڈ ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے لوگوں کو سزا دلانے میں, کہ کنوکشن ریٹ ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ وہاں اگر لیگل سائیڈ آپ کی اسٹرانگ ہو, پروسیکیوٹر FIA کا اسٹرانگ ہو, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس PICA کا لاء بھی موجود ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, اس کے اندر بھی لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی, اور لوگ ہم نے دیکھا ہے سرعام بیل پر آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح دناتے پھرتے ہیں اور دوبارہ اپنے IP ایڈریس سے وہ چیزیں لوڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اس کو FIA کو جو 1974 میں ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا اس کو اسٹرانگ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں, جبکہ وہ پورے وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے. تو ہمیں سائبر کرائم سیل جو FIA کا ہے اس کو ایٹ لیسٹ کم از کم پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ وائز تو لانا پڑے گا, کیونکہ ہزاروں لاکھوں, جب جس ملک میں 12-13 کروڑ جو ہے فون لوگوں کے ہاتھ میں ہوں, اسمارٹ فون ہاتھ میں ہوں, اور 5-6 ان کے پاس IT کی IP ایڈریس ہوں, وہاں تو پھر ایک بڑا ہاتھ ڈالنا پڑے گا اس چیزوں کو, اور بچوں کو ایکسیس پورنوگرافی تک روکنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے. اور پھر ہمیں چائلڈ ڈیلیکوینسی کے لیے چلڈرن کاؤنسلنگ کی طرف آنا پڑے گا, جو کلینکل سائیکالوجسٹ میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف کاؤنسلنگ وہی شخص کرائے گا جو پاگل ہو گیا, اس مس سے نکلنا پڑے گا. ہاں بالکل, اس مس سے تو پھر ہم اپنے بچوں کی بہترین نشو و نما بھی کر سکتے ہیں, بچوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے پیئر گروپ میں ہی آپ کے ساتھ وائلنٹ بیہیویئر کرنے والے لوگ آپ کے اندر سے ہی ہو سکتے ہیں, جو آپ کو بولنگ کریں, جو آپ کے ساتھ سیکشول ایبیوز کریں. تو ہر ایک پہ ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بھی ایک اربن فینومینا جو تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بھی بالکل بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں ہم دونوں اسپیکٹ پہ بات کریں, کہ چائلڈ ایبیوز کے اوپر بھی, اور جس طرح یہ خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں, پوری ایک طرح سے جو ہے وہ قتل ہے بچوں کا, خاص طور پہ کہ اگر باپ ہی اپنے بچوں کو مار کے خود مر جاتا ہے, اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہا, تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ دنیا میں اتنے بچے کیوں لے کے آ رہے ہیں جب آپ ان کی ذمہ داری پوری کر نہیں سکتے. اور بالکل یہ قتل ہے, اگر آپ کے اوپر بھی سوال ہوگا, ریاست کے حکمران پہ. اور میں یہی پیغام آخر میں دینا چاہوں گی حکمرانوں کو, ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, کہ آپ اپنی منسٹریز کے حلف لینے میں اور منسٹریاں بانٹنے میں بہت بزی ہیں, اور یہاں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی بنیادی ضرورت پورا نہیں کر سکتے. بہرحال اس عوام کے اوپر کچھ رحم کریں, ان کے لیے کچھ کام کریں تاکہ عوام کو کچھ تو ریلیف حاصل ہو. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.